बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, इस वक्त जब ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा तारीख़ी लम्हा है जो शायद मुल्कों की कौमों की ज़िंदगियों में अशरों बाद सदियों बाद आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ पाकिस्तान को हासिल हुआ है कि दुनिया का अमन अब पाकिस्तान से होकर गुज़र रहा है। पाकिस्तान की सालिसी में इस वक्त जब ये प्रोग्राम हो रहा है, इस वक्त जो है यकीनन पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और इसी तरीके से हमारा बिरादर और पड़ोसी मुल्क ईरान, उसके उन दोनों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। एक ऐसा वक्त आज से 2-3 दिन पहले जब दुनिया अपनी उम्मीदें तकरीबन खो चुकी थी, ख़त्म कर चुकी थी कि अब एक बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है, ये खदशा था। और दुनिया की जहाँ पे इकोनॉमीज़ एट स्टेक थी, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ दुनिया में, जो स्टॉक एक्सचेंजेस थी, उनके जो पॉइंट्स थे वो नीचे से नीचे जाए जा रहे थे। दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर से ऊपर जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक क्यास की सिचुएशन थी। ऐसे वक्त में पाकिस्तान, जिसकी एक तारीख है दुनिया में अमन लाने की, चाहे वो यूएन पीस कीपिंग मिशंस हों, चाहे वो दुनिया की बड़ी ताकतों को आपस में मिलाना और जंग के खदशात को कम करना हो, पाकिस्तान ने स्टेप फॉरवर्ड किया और एक ऐसी खबर ब्रेक हुई जो वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर हैंडल से ब्रेक की कि जंग बंदी, आरजी जंग बंदी इन दोनों ममालिक के दरमियान हो चुकी है। उसके नतीजे में क्या हुआ, जो इस वक्त तक हमारे साथ इत्तलात मौसूल हो रही हैं, वो ये कि 3.1 ट्रिलियन की पाकिस्तान ने दुनिया की इकोनॉमी को फायदा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के मौक़र इदारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। 3.1 खरब डॉलर्स का पाकिस्तान ने दुनिया को फायदा पहुंचाया, दुनिया की मईशतों को। इसके साथ साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां पाकिस्तान ने महफूज बनाई हैं। इस पूरे खिते को पाकिस्तान ने महफूज बनाया है। और यकीनन अब एक अहम टास्क जो बहुत अहम नौइयत का हामिल है, जो पाकिस्तान के हिस्से में आया है सालिसी के हवाले से, इस वक्त जो है वो जारी है। दोनों वफूद, ईरानी वफूद और इसके साथ साथ अमरीकी वफूद, वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद टॉक्स का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है और ये यकीनन बाइसे फ़ख्र है, बाइसे इत्मीनान है पाकिस्तान के लिए। और ख़ास तौर पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन तमाम कुव्वतों के लिए जो कुछ अरसा पहले पाकिस्तान को आइसोलेशन की ताने दिया करते थे, धमकी दिया करते थे और अपने कागजों में ये कहा करते थे कि पाकिस्तान तो आइसोलेट हो चुका है, आप कुछ और बात करें हमसे। आज वो कुव्वतें, बिलखुसूस मैं इंडिया के हवाले से बात कर रहा हूं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा बयानिया अडॉप्ट करें। उन्हें अपने ही घर से लान तान पड़ रही है। और इसके साथ साथ एक होप जो मिली है, जो हमेशा से मिलती है, वो कश्मीरियों को मिली है। आज कश्मीरी पुरजोश हैं, कश्मीरी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा उन दो शख्सियात के हवाले से जो भारत नवाज हैं, लेकिन उन्होंने आज मकबूजा कश्मीर के अंदर खड़े होकर, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, दोनों ने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने जो काम किया है वो यकीनन काबिल तहसीन है, लायक तहसीन है। तो अब जो एडवर्सरीज हैं वहां से भी पाकिस्तान की तारीफें जो हैं वो आना शुरू हुई हैं। इस वक्त इंडियन मीडिया को अगर आप उठाकर देखें तो वो इस वक्त कलाबाजियां खा रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जाएं, कौन सा नैरेटिव अपनाएं। पूरी दुनिया मोतरफ है, मौक़र इदारे, दुनिया के पार सेंटर्स, दुनिया के तमाम ममालिक, 191-92 ममालिक जो हैं वो मोतरफ नजर आते हैं पाकिस्तान की इन काविशों के। कश्मीरी बड़े होपफुल हैं कि इसका जो मामला है, जितना स्ट्रांग पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान जितना मजबूत होगा, कश्मीर का मसला भी उतने ही जल्द हल के करीब पहुंचेगा। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ करवा देते हैं। आज हमारा साथ स्टूडियोज़ में दे रहे हैं कश्मीरी APSC की करते हुए इम्तियाज़ वानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप साबिक तर्जुमान भी हैं, सीनियर हुर्रियत लीडर भी हैं। रेयर एडमिरल रिटायर्ड सैयद फैसल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप नामवर दिफाई तज्जियाकार हैं। और इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं एम्बेसडर रिटायर्ड GR बलोच साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अशरों पर मुहित आपका सिफारतकारी का तजुर्बा है। हमें ज्वाइन कर रही हैं नाइला अल्ताफ़ कियानी साहिबा, आप एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं। और मुदस्सर हुसैन राजपूत साहब, सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम जो गेस्ट हैं उन्हें खुश आमदीद करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट शामिल करेंगे प्रोग्राम में।
ایران امریکہ جنگ بندی پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی ہے جسے پاکستان اور آزاد کشمیر کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جشن کے طور پر منایا گیا۔ سری نگر، بٹگام، گاندربل، بارامولہ، بانڈی پورہ، پلوامہ اضلاع اور دیگر علاقوں میں سینکڑوں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے، پٹاخے پھوڑے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ کشمیریوں نے جیت ہماری انشاءاللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ شرکاء نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی سمیت ایرانی رہنماؤں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں۔ وادی کشمیر اور خطہ لداخ کے علاقوں میں خوشی کے مناظر دیکھے گئے، جہاں بہت سے لوگوں نے جنگ بندی کو ایران کی فتح قرار دیا۔ لوگوں نے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اجتماعات منعقد کیے، دعائیہ مجالس کا اہتمام بھی کیا۔ کشمیری رہنماؤں اور حریت قیادت سمیت مختلف شخصیات نے جنگ بندی میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا اور کہا کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ جاری رہتی تو خطہ بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب سفارتکاری پر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کے زیر اہتمام مظفر آباد میں عظیم الشان مبارک پاکستان ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی، مذہبی اور سماجی قائدین، طلباء، تاجر برادری کی بڑی تعداد شریک تھی، جنہوں نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگائے اور مملکت خداداد کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے سید فیصل شاہ صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ وہ اکثر یہ بات کہی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ ہمیں شاید پاکستانی قوم کو اس حد تک ادراک بھی نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے امن کے حوالے سے کیا کچھ کر دیا ہے، کتنا بڑا پاکستان نے سٹیپ لیا ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری پاکستان نے اپنے کندھوں پر لی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس وقت جو جوبیلیشن ہمیں نظر آ رہی ہے ملک کے طول و عرض میں، مقبوضہ کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، کس حد تک یہ مرہون منت ہے پاکستان کی اس قائدانہ صلاحیتوں کی جو پاکستان نے اس وقت بیڑا اٹھایا ہے؟ جی فیصل صاحب۔ بہت شکریہ یاسر، مجھے پروگرام میں لینے کا۔ آپ کو، آپ کے جتنے بھی مبصرین یہاں پر موجود ہیں اور پوری قوم کو مبارکباد کہ پاکستان میں کو جو اچیومنٹ حاصل ہوئی، جو عزت اور پذیرائی مل رہی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم اس میں مزید اضافہ کرے اور ہمیں کامیاب اور سرخ رو کرے اس امتحان سے گزرنے میں۔ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ میرا نارملی یہ مدعا ہوتا ہے کہ شاید اس موقع پہ ہمیں اپنے جو مشرقی نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، ان کے بارے میں بات کر کے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہاں پہ ضرور ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں خود یہ ادراک نہیں ہے کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے، تو ہمیں یہ احساس ہمارے مشرق سے دلایا گیا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا۔ جو چیخیں وہاں سے نکل رہی ہیں اور جس شدت سے نکل رہی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ پاکستان نے یہ کام بڑی نیک نیتی سے کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ عزت بخشی ہے۔ پاکستان نے یہ کام صرف اپنے لیے نہیں کیا ہے، اپنے دوستوں کے لیے نہیں، خطے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے کیا ہے، اور اس دنیا میں بھارت بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، ان کو بھی پاکستان نے بڑے عطاب سے بچایا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان نے پوری دنیا کی معیشت کے لیے یہ کام کیا ہے، پاکستان نے ہر اس غریب بندے کے لیے کام کیا ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہے، اور وہ یہاں اس جنگ کے جو اثرات تھے، معاشی اثرات تھے، ان کا اس پہ اثر ہو رہا تھا، اس سے متاثر تھا وہ۔ تو پاکستان نے تو یہ ایک ان ملکوں سے بھی بڑا کام کیا ہے جن کی معیشت اسٹرانگ ہے، جن کی ملٹری اسٹرانگ ہے، جن کی ڈپلومیسی اسٹرانگ ہے، جو امریکہ کے قریب، جو اسرائیل کے قریب، جو ایران کے قریب۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے اس وقت وہ منفرد کام کیا ہے جو دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہ کر سکتا تھا اور نہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ جو سیز فائر جب ہو رہی تھی تو یاسر بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ خدشات تھے کہ پتہ نہیں یہ سیز فائر ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، لیکن مجھے بالکل کامل یقین تھا کہ سیز فائر ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان اس پروسیس میں شامل۔ اور پچھلی جو 2 ٹاکس ناکام ہوئی ہیں وہ صرف اس لیے ناکام ہوئی ہیں کہ ان میں پاکستان نہیں تھا۔ اسی لیے مجھے بالکل یہ پورا یقین ہے کہ یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں یہ نتیجہ خیز ہوں گی، ان میں سے مثبت نتیجہ نکلے گا پورے خطے کے لیے، دنیا کے لیے، اور پاکستان اس میں کامیاب ہوگا۔ اور پرائم منسٹر کی اگر کل رات آپ نے تقریر سنی ہو تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے ان مذاکرات کو کامیاب ہونے میں۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں، ہم صرف ہوسٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم باقاعدہ میڈیٹر ہیں، ثالث ہیں، اور ماڈریٹ کریں گے ہم ان ٹاکس کو اور ان کو مثبت ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے۔ آپ نے کیونکہ جانا بھی ہے تو آپ کی موجودگی کا چلیں فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ ہم ذرا کشمیر کی کانٹیکسٹ میں بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت جوبیلیشن ہے، کشمیری بہت خوش ہیں، ایسی کوئی بھی خبر، کیونکہ کشمیری ان تمام خبروں پر نظر رکھتے ہیں، ان کا ڈائریکٹ تعلق ان کی زندگیوں سے ہوتا ہے، کس حد تک کشمیریوں نے اپنی خوشی سے ایک پیغام دیا ہے انڈیا کو، اسرائیل کو، ان تمام قوتوں کو جو انہیں کرب کرنے میں مبتلا رہی ہے، کہ انہیں بہت امید ہے اس سارے پروسیس سے؟ یاسر، کشمیریوں کو خوشی ہے دو وجوہات پر۔ پہلی وجہ تو ان کا اپنا ملک پاکستان جس کو یہ عزت ملی ہے وہ اس پہ خوش ہیں، اور دوسرا ان کا بھائی ایران جس نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے امام خمینی جن کو شہید کر دیا گیا، ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جو انہوں نے ہمیشہ کشمیر کا ساتھ دیا، اور اس کو ایران صغیر کے طور پہ انہوں نے ریفر کیا، یعنی ایران کا ایک ٹکڑا، یعنی ان کے دل کا ٹکڑا ہے کشمیر۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے جس کا انہوں نے ریفرنس دیا، صحیح ریفرنس دیا۔ تو کشمیر کے لیے تو ڈبل خوشی کی بات ہے کہ اس کے دو قریبی ممالک، ایک اس کا اپنا ملک اور دوسرا اس کا اپنا بھائی، یہ دونوں اس چیز میں شامل ہیں، اور دونوں کے لیے فتح کا ایک نشان ہے، جو نشانی ہے نظر آ رہی ہے دونوں کی فتح کی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری تو ہر خوشی میں اور ہر غم میں پاکستان کے شامل ہیں، اور ان کو کیوں نہ ہو، وہ یہ ان کا ملک ہے، وہ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں، تو انہوں نے یہ لاجیکل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ خوش ہیں، اور ہماری خوشی میں وہ آپ دیکھیے ہم تو کشمیر میں جیتے تو وہاں بھی ہے یقیناً کہ ان کا جو قضیہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ حل ہوگا۔ جی بالکل، ان کو یہ بھی امید ہے کہ پاکستان جس طرح سے پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے مئی 2025 کے بعد، تو جو پاکستان کے دیرینہ مسائل ہیں، یا جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، جیسے کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ ہے، یا ہمارے اکانومی کے کرائسس ہیں، پاکستان ان سب کو بخوبی حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اب دنیا پاکستان کی بات سنتی ہے، سمجھتی ہے، اور اس پہ عمل کرتی ہے، مشورہ دیتی ہے پاکستان سے۔ تو پھر کیا پاکستان جب یہ مسئلے مسائل ان کے سامنے رکھے گا تو کیا وہ نہیں سمجھیں گے؟ کیا وہ نہیں سنیں گے؟ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ ہے کہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ بھی دیا، ساتھ رہے۔ امبیسڈر جی آر بلوچ صاحب، میں آپ کو اس پہ کروں گا، فرمائیے گا، وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈپلومیسی کا ماسٹر سٹروک ہے، وہ جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماسٹر سٹروک سے کوئی بڑی ٹیکنالوجی اگر ہو سکتی ہے تو وہ بھی کیوں، کیونکہ دنیا کو بچایا گیا ہے تیسری جنگ عظیم سے، جس کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن سکتے تھے، دنیا کی معیشتیں تباہ ہو سکتی تھیں۔ اس جو سفارتکاری کا جو ماسٹر سٹروک پاکستان نے کھیلا ہے، پاکستان نے جو اتنی اہم ایک پیش رفت کی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سفارتکاری کی ہسٹری کے اندر بھی دیکھا جائے، اور خاص طور پہ اگر اس کو ہم لنک کریں کشمیر کی قضیے اور مسئلے کے ساتھ، تو وہ آپ کس طرح سے اس کو سٹرونگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے میرے جذبات ان چار، یا کہہ لیجئے میرا جو کچھ میں کہوں گا ان کے پیچھے یہ چار جذبات ہوں گے۔ ایک تو جذبہ تشکر خداوند تعالیٰ کا کہ اس نے یہ اعزاز پاکستان کو دیا کہ ایک خطہ، ایک ہمارے بھائی پڑوسی اور امت اسلامیہ، کیونکہ اس میں اب ایک ملک سے زیادہ مسلمان ملک اور اقوام شامل تھیں، ان کو ایک کوشش کی گئی ہے کہ ان کو خون خرابے سے بچایا جائے اور جنگ بندی ہو جائے۔ اور اس کے بعد فخر اس لیے کہ جہاں دنیا اس سے پیچھے بھاگ گئی تھی، خاموش کھڑی تھی، وہاں پاکستان نے امن کا جھنڈا بلند کیا اور دنیا کو امید دلائی کہ this is not the destiny of the human race to destroy each other۔ اور جو ٹویٹ آیا تھا مسٹر ٹرمپ کا، جی I am there to now destroy a civilization، وہ ایک civilization کی بات، ملک کی بات نہیں کر رہا تھا۔ اگر کوئی اس کے پیچھے تھا تھنکنگ خدا نہ خواستہ تو وہ اسلامک civilization کی بات کر رہے تھے۔ تو پاکستان has saved the Islamic civilization from a possible huge loss and huge destroy۔ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اس کو، لیکن ایک بہت بڑا نقصان ضرور ہو جاتا۔ پھر a sense of responsibility،
ایک احساس جوابداری کہ پاکستان ایک خطہ ہے، اس کی جیوگرافی کہ آپ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے درمیان ہے، عربین سی کے امپورٹنٹ لٹرل اسٹیٹ ہے، اور پھر دی اونلی اسلامک کنٹری ود اے نیوکلیئر کیپیبلٹی، جو کہ ایک الٹیمیٹ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کسی ایگریسر کو روکنے کے لیے. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، امید یہی ہے کہ اس کاوش کا، اس جوابداری جو ہم نے دی ہے اس کا انشاءاللہ بہتر نتیجہ نکلے گا. دنیا میں امن آئے گا، ایران میں بھی امن آئے گا، لبنان میں بھی امن آئے گا انشاءاللہ، غزہ میں بھی امن آئے گا، فلسطین میں بھی، مغرب ویسٹ بینک میں بھی آئے گا، اور کشمیر میں بھی انشاءاللہ امن آئے گا. اس کے بعد اس کو تعبیر کیسے کیا جائے؟ اس کو تعبیر میں ایز اے بہت بڑی تاریخی کامیابی کہہ سکتے ہیں اس کو، بہت بڑی. اور یہ اس کا تسلسل ہے، پاکستان ہمیشہ سے دنیا کے جو مختلف خطے جو آپس میں ایڈورسل ہیں ان کو ملاتا رہا ہے. آج مجھے 1970s کا دور یاد آ رہا ہے، جو آدمی پڑھتا ہے یونیورسٹی ینگ، لیکن وہ پڑھتے تھے کہ کس طرح پاکستان نے رول ادا کیا امریکہ کو اور چائنا کو اکٹھا کرنے میں. اور پھر چائنا والے آج بھی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ برج بنے ہمارے لیے، دنیا کو کھولا، ہم نے دروازے کھولے. میں شاید کہہ چکا ہوں ایک اور ٹی وی اس میں کہ پاکستان جو ہے وہ اٹس اے گیٹ وے ٹو دا پیس اینڈ سیکورٹی آف دا گلوب، گلوبل پیس کا دروازہ ہے. تو یہ آج نہیں، یہ دروازہ پہلے بھی کھلا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری اس کاوش نے 70s میں تاریخ بدل دی، انٹرنیشنل ریلیشنز کو بدل دیا. کس طرح چائنا دنیا میں انٹیگریٹ ہو گیا، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل UN کا پرماننٹ ممبر اپنی جا کے سیٹ پہ بیٹھا. کس طرح وہ ایک ڈھکوسلے والی جو تائیوان تھی اس کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد چائنا نے جو کچھ بھی آج حاصل کیا اس میں میرا خیال ہے یہ دروازہ جو اوپن کیا پاکستان کا، پاکستان دنیا کے ساتھ ملانے کا، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. کیونکہ ورنہ وہ اگر رہتے آئرن کٹ کے پیچھے تو نہ معلوم یہ تاریخ آج ہمیں دیکھنے کو ملتی کہ نہ ملتی، کہ چائنا آج ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے اوپر، آئرن کلیڈ بردر کے طور پر ہمارے ساتھ. آپ کا ایکسلنسی بالکل پوائنٹ آ گیا. میں ذرا کشمیر سے بھی جو اس وقت فیڈ بھی ہے، جو جوبلیشن کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے، تو وہ بھی ذرا ہم یہاں پہ وانی صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں. وانی صاحب ایک تو بتائیے گا کہ حریت نے ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھا ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ویژولز آ رہے ہیں، جس طرح کے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے. یعنی 1 سال پہلے 10 مئی کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیری بہت خوش تھے، اور اس کے بعد پھر آج ابھی ہم نے دیکھا کہ تمام صعوبتوں کے باوجود، تمام تنگیوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود کشمیری باہر نکلے. اس وقت حالانکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو نافذ ہے، آپ باہر نہیں نکل سکتے، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، PSA لگ جاتا ہے، UAPA لگ جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے جو کشمیریوں کو ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرواتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح فیصل شاہ صاحب نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا جو دل دھڑکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام نے جب یہ سنا کہ پاکستان نے جس طرح یہ جنگ رکوائی ہے، تو مقبوضہ کشمیر کے ہر فرقے سے، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی فرقہ وہاں پر ہے، وہ سڑکوں پہ نکلے اور خوشی کا اظہار کیا. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ہر ضلع میں، ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ ہو، بارہمولہ ہو، یا اننت ناگ ہو، یا لداخ جہاں پر جو ہے کم ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں پر بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے اور خوشی کا اظہار کیا. وہاں پر دیکھا آپ نے کہ پٹاخے پھٹے گئے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی دیکھیں نا آپ، وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اگر اس وقت جو ہے وہاں پر قدغنے ہیں، کرفیو کا سما ہے، لوگوں کو بات کرنے نہیں دی جاتی ہے، کوئی لائک کرنے نہیں دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا بین ہے. مگر کشمیریوں نے جو ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اپنا جو ہے تصویر نہیں دکھا رہے، مگر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور جس طرح وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، اور
पाकिस्तानी अवाम को पैगाम दे रहे हैं कि हमें इतनी खुशी हुई दिल से, जिस तरह आप लोगों ने मई में जो 2025 में जिस तरह भारत को जो है शिकस्त दी थी, जिस तरह बयानी मरसूस के ज़रिए, इसी तरह आज उनकी खुशी जो है दोबाला होगी है। अगर पाकिस्तान इस वक्त मजबूत होगा तो मकबूजा कश्मीर के अवाम मजबूत है। तो पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त कश्मीर के साथ है, और कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर के अवाम वो पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह आपने देखा होगा कुल्ली जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है हमेशा जो है मकबूजा कश्मीर की आवाज़ भी है। और जिस तरह आपने देखा, जिस तरह हमने मुजफ्फराबाद में कल जो है वहाँ परसों जो है वहाँ पर एक रैली निकाली, उसमें जो है जोग दर जोग लोग शामिल हुए, और वहाँ पर जो है मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ी रैली है जिसमें हज़ारों लोगों ने मुजफ्फराबाद तो यकीनन वो तो एक बात अंडरस्टूड है कि जब भी कोई पाकिस्तान में कामयाबी या खुशी का इजहार होता है तो उसकी रिफ्लेक्शन हमें आज़ाद कश्मीर में ज़रूर नज़र आती है। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, वानी साहब इस बात करेंगे कि इस वक्त आसान नहीं है वहाँ पे घर से बाहर निकलना, क्योंकि वहाँ पे चेक पोस्टें भी हैं, चेक पॉइंट्स भी हैं, और आपको अलाउड भी नहीं है। ऐसे वक्त में बाहर निकलना एक बहुत बड़ी बात है, और फिर खुशी का इजहार करना, फिर वो इमाम खुमैनी की तस्वीरें उठाना, पाकिस्तान के झंडे उठाना कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त खास तौर पे। देखिए ये तो बहुत ही खुशी की बात भी है, जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम जिस तरह सड़कों, उन्होंने कुछ नहीं देखा। आपने देखा होगा कि वहाँ पर अगर कितना भी कोई मामूली सा भी बाहर निकलता है, या कोई, मैंने कहा ना सोशल मीडिया पे लाइक एक मामूली सी बात, उसको जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। हमारे हज़ारों नौजवान इसी बिना पे है, उन्होंने अगर कोई भी बात की है तो उनको जेलों में डाला जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जेके कायदीन वो भी इस वक्त जेलों में हैं। वजह यही है आसिया इंद्राबी है, जिस तरह उनको सजाएं दी गई है 30 साल की। तो ये मैं कहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ जुल्म की इंतहा करते हैं, मगर मकबूजा कश्मीर के अवाम जब निकलते हैं तो पूरी कुव्वत के साथ निकलते हैं, तो भारत को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम हमेशा जो है अपना जो है मैं वापस भी आता हूँ कि इसमें मैसेज भी क्या क्या डिलीवर हुआ है। नाइला अल्ताफ कियानी साहब, मैं आपको इसमें शामिल करूँगी। ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो यकीनन जुबिलेशन है, खुशी का इजहार है, दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है, पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो अहदेदार हैं, सरबराहान ममलिकत, उनको कॉल्स कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब को, नायब वज़ीर आज़म को तहनीती पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि आपने दुनिया को सेव किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो उन्हें सांप सूंघ गया है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या हो सकता है। अगर कोई बोल रहा है तो उनका इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया बोल रहा है, और ये बोल रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, वो कभी कुर्सियां उठा के दीवारों पे मार रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये जो बेचैनी हमें हिंदुस्तान के अंदर, उनके मीडिया के अंदर इस सारी सूरत हाल की वजह से नजर आ रही है, किस कदर जो हमें कहते थे, हमें ताना देते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेट हो चुका है, आज कितना आइसोलेट वो खुद हो चुके हैं। यासर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया, और उसकी वजह से जो खुशी के जज्बात का इजहार है वो कर पाए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन कश्मीरियों के लिए भी जो पाकिस्तान के बाय चॉइस पाकिस्तानी। तो यही वजह है जो इस वक्त आप लोग पहले बात कर रहे थे कि जश्न की क्या वजह है। तो बिल्कुल एक तरफ तो ये है कि कश्मीरी समझते हैं कि ईरान जो है वो इस्तेमार के खिलाफ एक मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर सामने आया, और वो रिलेट कर रहे हैं कि हमारी जो मुज़ाहमत है, अगर ईरान घुटने टेक सकता है आलमी इस्तेमार और एक दिन मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकता है, तो इसका मतलब है कि कश्मीर की भी जो जद्दोजहद है एक दिन वो भी अपने ठिकाने लगेगी। लेकिन दूसरी बहुत अहम बात यह है कि कश्मीरी समझते हैं कि जो ये सीज़ फायर हुआ है ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, और इस तरफ आज जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है तो एक जो सियासी और जज्बाती वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है, ये एक रेफरेंडम है, ये बता रहा है कि कश्मीरी इसे अपनी अखलाकी फतह समझ रहे हैं। तो एक तो ये मैं कहना चाहती थी पहले। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने हालिया दिनों में देखा कि जयशंकर ने जिस तरह वजीर खारजा हैं और उन्होंने जितनी गैर सफारती जुबान इस्तेमाल की, उससे साफ मालूम होता था कि क्या झंझलाहट है जो इस वक्त फेस कर रहा है इंडिया। स्ट्रेटेजिक गलतियों पे गलतियां इंडिया ने की, और उनका एक देरीना दोस्त था ईरान, लेकिन उन्होंने ये गलत अंदाजा लगाया कि शायद हफ्ते 10 दिन में जंग सिमट जाएगी। और जो एक बुनियादी इंसानी बात थी कि अगर खामेनेई साहब का इस तरह असैसिनेशन हुई थी तो एक प्रिंसिपल बात ये बनती थी, स्टैंस बनता था कि कम अज़ कम इसकी मजम्मत की जाती। लेकिन इसराइल के ताल्लुकात को मुकद्दम समझा भारत ने, ये उनकी बहुत बड़ी सफारती गलती निकली, और इस पर अब उनकी झुंझलाहट बिल्कुल दिखाई दे रही है। और उनके दावे कि कभी वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ब्रोकर नहीं हैं, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि किस तरह उन्होंने यूक्रेन वॉर में 2022 अप्रैल से लेकर आज तक
کوشش کرتے رہے کہ ان کو وشو گرو مانا جائے اور کسی طرح وہ ثالثی اپنی وہاں پر ثابت کریں. یہ ان کی بہت بڑی سفارتی ناکامی ہے. الحمدللہ ہماری بہت بڑی ثقافتی یہ سفارتی کامیابی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا اتنا جشن منایا جا رہا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے. اور obviously ان کی کیونکہ ہم لوگ اگر ان سے نفرت نہیں بھی کریں, ہم اگر انہیں اپنا پرائم دشمن نہیں بھی سمجھیں, تو ہندوستان آپ کے وجود کو برداشت نہیں کرتا. وہ پاکستان کا وجود اس کی آنکھوں میں دل یزداں میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح, وہ تو کانٹے کی نائلہ طرح صاحبہ ان کے اس دل وقت میں اگر کھٹکتا ہے اس پاکستان, عارضی وہ اس جنگ کی کوئی بندی کا کامیابی فائدہ برداشت نہیں کر سکتے. جی نائلہ صاحبہ میں یہاں پہ ایک پوائنٹ جو نقطہ امپورٹنٹ ہے وہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس عارضی جنگ بندی کا اگر دنیا میں کہیں فائدہ ہو رہا ہے, پوری دنیا کے اندر ہی ہو رہا ہے اس کا فائدہ, تو سب سے زیادہ جو ممالک اس سے اس کے عوام جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ چین کے بعد تو خود انڈیا ہے. تو انڈیا کو تو اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے کہ ان کی جو صورتحال ہے جو مخدوش ہو چکی تھی, پیٹرول پمپس پہ گھنٹوں قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا, اس کی اماؤنٹس بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں پیٹرول کی پرائسز کی, تو یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے آج اگر سکھ کا سانس لے رہی ہے انڈین عوام تو پاکستان کی وجہ سے لے رہی ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے لوزرز اس ساری گریٹ گیم میں کون ہوئے ہیں, تو اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں سب سے پہلے نام انڈیا کا آتا ہے. چائنا کو تو کم از کم معاشی نقصان ضرور پہنچا ہے, لیکن ان کی جو ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. لیکن ہندوستان کو ہر طرح کا نقصان ہوا ہے, اور ہندوستان کو یقیناً اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے, اور ہیں بھی. ہندوستان کے اندر سینڈ وائسز ہمیشہ موجود رہتی ہیں. میں ششی تھرور کا انٹرویو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مگر اگر یہ مذاکرات کسی بھی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے جس بھی طرح اچھا ہوگا, لیکن ہندوستان کے لیے بھی بہت زیادہ اہم اور اچھا. ایک یہ جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے, عالمی مسائل ہیں اس کے اور عالمی معیشت کو اس کا نقصان ہے. تو لیکن ہندوستان میں اصل میں جب سے ہندوتو اپروچ بہت زیادہ ہے, وہ ایک سین ڈیسیجنز کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. وہ ایک بالکل واضح بات کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہندوستان ایک ایسے ملک میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے جس میں صرف جذباتیت اور جس میں صرف نفرت اور مذہبی جنون ہمیں دکھائی دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مدثر حسین راجپوت صاحب, میں آپ کو بھی شامل کروں گا کہ جس طرح کی سفارتکاری ہندوستان نے کی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر, اس سے تو سفارتکاری یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی اگر بٹھا دیتے جے شنکر کی جگہ تو وہ بھی کر لیتا. ذرا یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان کی میڈیا کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے, اس وقت جو گودی میڈیا میں ایک ماتم کی فضا ہے, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ان کے اینالسٹ آ کے منہ سے ان کے جسے کہتے ہیں کہ وہ بھاپ نکل رہی ہے, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں, کیا نیریٹو اپنائیں کہ ہندوستان کو اس بے عزتی سے, اس ہزیمت سے بچایا جا سکے جو پچھلے سال سے شروع ہوئی ہے. اور اس وقت جو ہے ہم نے اس وقت مارکہ حق کیا اور اس کے بعد اب مارکہ امن کر رہے ہیں, تو ہندوستان کی میڈیا کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ جی بہت شکریہ اسلم, اور بڑا اہم پوائنٹ اور بڑا اہم موضوع ہے اس میں جس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہے وہ تو پاکستان کی ہر خوشی میں خوشی مناتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان کی ایک بڑی پیمانے پہ تعریف ہو رہی ہے تو اس وقت شوق بنایا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کے اندر, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آپ نوٹ بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی, جو ان کے میڈیا پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اب بے بس ہو گئے ہیں. مطلب اینکرز جو ہیں وہ تو بار بار کوشش کرتے ہیں جی اس کو, ایون یہاں تک میں نے اب کل سنا تھا کہ ایک اینکر کہہ رہا ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے, یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. مطلب ان کی یہ حد ہے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پیٹرول کی لینیں لگ گئیں, لوگ لڑائی کر رہے ہیں, اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ بھارت کو ہونے والا ہے. لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے, وہ ان کو صرف یہ ہے کہ وہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں, پاکستان کو کریڈٹ کیوں مل رہا ہے. تو اس وقت یقینی طور پہ اب کچھ جو ہیں تجزیہ کار ہیں جن کو اینکر فورس کرتے ہیں جی کچھ نہ کچھ بولیں, لیکن کچھ جو ہیں, جو چند ہیں, جو سوبر ہیں, جو اچھے ہیں, سمجھدار ہیں, وہ پاکستان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑی ناکامی ہو چکی ہے انڈیا میڈیا کی. اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا نے جس طرح کے پروپیگنڈا کر کے اور اس وقت سازش کر کے یہ بتایا جی حالات یہ ہیں, پاکستان تنہائی کا شکار ہے. اب سوال ان کے خود اینکر میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی پاکستان تنہائی کا شکار نہیں ہے, پاکستان تو آج اس نے مارکا کا حق پہلے 25 میں مارکا حق کے ذریعے کامیابی حاصل کی تھی, اب 26 میں مارکا سفارتکاری میں کامیابی حاصل کی ہے, اور یہ بڑی سفارتکاری ہے. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں, یہ ابھی مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے,
آپ یہ تاریخ میں 30 سال کی تاریخ میں پہلی بار آپ ایک بڑا اہم مومنٹ دیکھیں گے کہ جب امریکہ اور ایران کے بڑے عہدیدار، نائب صدر یا ان کے جو اسپیکر آئے ہوئے ہیں اور جو وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، وہ جب ہاتھ ملائیں گے نا، وہ موومنٹ اور وہ ہاتھ ملانے کی جگہ پاکستان ہوگی. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 30 سال سے لے کے یہ آپس میں بیٹھے نہیں، آمنے سامنے اتنے بڑی پیمانے بڑے لیڈران نہیں بیٹھے، اور وہ بیٹھے بھی تو پاکستان میں آ کے بیٹھے اور پاکستان نے اس میں بڑا اپنا کردار ادا کیا. تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور تاریخ کی کامیابی ہے. اور یہ کامیاب اگر ہوگے تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان وہ واحد دنیا کا ملک بن جائے گا جس نے تیسری عالمی جنگ ہونے سے روکنے میں مدد کی اور اس میں اپنا کردار ادا کیا. اور اس کو اب کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. انڈین میڈیا کچھ بھی کہے، کچھ بھی بولے، کوئی نہیں جھٹلا سکتا. لیکن آخر میں یہ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورتحال کے بعد ایک چیز تو واضح ہوگی کہ دو بندوں کا مستقبل تاریخ میں چلا گیا، ایک نیتن یاہو کا اور دوسرا نریندر مودی کا. ان کا آنے والے دنوں میں نہ سیاسی مستقبل ہے، نہ پارٹی مستقبل ہے، نہ اقتدار کا مستقبل ہے. بالکل، ایک مدر لینڈ اور دوسرا فادر لینڈ. اچھا، میں اس میں شامل کروں گا کل ناصر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، معروف دفاعی تجزیہ کار. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. فرمائیے گا سپوائلرز کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ ایران میں جس طرح سے جو اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور اسی طریقے سے ہندوستان جس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کتنا بڑا میسج ہے پاکستان نے یہ جو پیس کو پریویل کروایا ہے، ایک تیسری جنگ عظیم ہونے سے روکا ہے. اس سپوائلرز کے لیے کتنا کہ ان کے لیے اب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو کوئی سپیس دی جا سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس سے پہلے بھی جو آپ کی گیسٹ تھے they were very right کہ جی پاکستان نے ایک ایسا انپریسیڈنٹڈ رول پلے کیا اور اس طرح کا ایکسیپشنل کام کیا کہ جو سمجھ لیں کہ مطلب مدتیں لگتی ہیں کہ آپ کسی لیول پہ پہنچتے ہیں. نو آئی وڈ سے کہ آپ یہ دیکھیں 39 دن کی جنگ تھی. اس ساری جنگ کے اندر کیا آپ نے کسی اور ملک کو آگے آتے ہوئے دیکھا؟ میں ایم ٹاکنگ آف دی یورپین یونین کی آپ بات کریں، آپ یو کے کی بات کریں، آپ فار ایسٹ کنٹریز ہیں ان کی آپ بات کریں. نو ناٹ ایٹ آل ادر دین پاکستان آئی وڈ سے. اور پاکستان نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اسی کے ساتھ پھر ترکی کو آپ نے اپنے ساتھ دیکھا، مصر کو دیکھا، آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلے، سعودی عرب کو آپ نے آن بورڈ کیا، قطر کو ایک لحاظ سے آن بورڈ کیا. اینڈ آپ امیجن کریں یہ جو کام کیا، آئی وڈ سمپلی سے کہ یس دس از دا لیول وچ پاکستانیز آر ہیونگ. اور آپ کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے یہ ہے ان کا ایکچوئل آئی کیو لیول. انفارچونیٹلی آپ نے جس طرح کہا یہ سپوائلر کی آپ بات کرتے ہیں نا، سپوائلر سے تو دیکھا جائے تو دنیا ایک لحاظ سے بھری ہوئی ہے، لیکن اگر مینلی دیکھا جائے تو دیر آر دو مین سپوائلرز ہیں. رادر آپ ان کو سپوائلرز نہ کہیں، دے آر دی ٹیررسٹ اسٹیٹ. ایک اسرائیل ہے اور دوسرا جو ہے وہ انڈیا ہے. اور انڈیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو نریندر مودی اور پھر اسرائیل کے اندر جو بنجامن نیتن یاہو جو ہے، they are the one who can be very conveniently said کہ they are actually the butchers and they are the war criminals. اور میں حقیقت آپ سے بتاؤں کہ اگر آپ نے دنیا کو بچانا ہے، پہلے تو اگر ہم اسرائیل کی بات کریں، انہوں نے کہا جی کہ کیا اسرائیل ہوگا یا پیس ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کہ اگر اسرائیل ہے تو دنیا میں پیس نہیں ہو سکتا. تو آپ کہہ رہے ہیں بڑا ایک اسٹرانگ میسج گیا ہے ان دونوں قوتوں کو. جی اٹس اے ویری ویری اسٹرانگ میسج اینڈ اٹ واز ٹو بی ڈیلیورڈ. اور دوسری چیز میں آپ سے یہ بتاؤں، آپ دیکھیں تو صحیح آپ کی ملٹری لیڈرشپ کو کس طریقے سے فیلڈ مارشل آصم منیر ان ساری چیزوں کو لے کے چلے ہیں. ان کے پرسنل کانٹیکٹس اگر دیکھے جائیں، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک کلاس میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، آپ دیکھیں نا جب یہ صبح 5 بجے جب یہ ڈیڈ لائن امریکہ کی ختم ہو رہی تھی، اس سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے کی سچویشن کیا تھی ورلڈ اوور. مطلب ایوری بڈی واز ویٹنگ انکلوڈنگ دی ورلڈ لیڈر کہ اب جی کوئی نہ کچھ ہونا ہے وداؤٹ کہ جی کسی طریقے سے کوئی انٹرفیئر کریں. اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ ذمہ داری کا وہ جو ہے نا وہ پاکستان نے کیا، فالوڈ بائی چائنا کی میں بات کرتا ہوں. اور دیکھیں چائنا اور پاکستان کا کمبینیشن تھا، سعودی عرب وہاں موجود تھا، ترکی تھا، مصر تھا، قطر تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی انیشیٹو پاکستان کا تھا. وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی ہے جس طرح سے پاکستان نے آئی وڈ سے کہ ری ایمرج کیا ہے دنیا کے کینوس کے اوپر، ایک پیس میکر کے طور پہ، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ.
کتنا ضرورت ہے ہمارے ایڈورسریز کو، بالخصوص ہندوستان کو، جس طرح کی وہ جارگنز لینگویجز یوز کرتے ہیں ان ڈپلومیٹک، اور خاص طور پہ وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہتا ہے، جس کا باپ بھی جو ہے کیریئر ڈپلومیٹ تھا، یہ بھی کیریئر ڈپلومیٹ رہا ہے، کہ ان کو کچھ کلاسز ملنی چاہیے. ایک تو ذرا ملٹری ڈپلومیسی کے اوپر بتائیے گا، اور دوسرا جس طرح کی سفارتکاری مجروح کر دینے والی ہندوستان نے شروع کر رکھی ہے، یہ ہندوستان کو کس جگہ پہ جا کے کھڑا کرے گی؟ نائلہ صاحبہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہم بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جب تک یہ ہندوتوا کا جب سے یہ رجحان شروع ہوا ہے، خاص طور پہ جب سے مودی صاحب کی سرکار بنی ہے، پہلے منموہن صاحب نے ہندوستان کو اوپن کیا تھا، اور اسی کے ثمرات آج کھا رہے ہیں مودی صاحب، کہ اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے ہندوستان کا ایک سافٹ امیج بنایا تھا، اور ان کو اکنامک بوسٹ دیا تھا ہندوستان کو. اسی اکانومی کو استعمال کر کے مودی نے ستیہ ناش کر دیا ہے ہندوستان کا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوتوا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جو مہمان باہر کے ملکوں سے بلائے جاتے ہیں، ان کو بجائے ان کی پسند کے کھانے دیے جانے کے، یا ہندوستان کا ایک ملٹی جو کلچرل ایک ہوا کرتا تھا کہ سیکولر اور بہت ساری لوگ یہاں پر ایک مل کے گلدستہ وغیرہ وغیرہ، جو ایک بظاہر امیج بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، اس کے برعکس ان کو ویجیٹیبلز والے کھانے صرف دیے جاتے ہیں، جس کے لیے مہمانوں نے بہت دفعہ احتجاج بھی کیا، کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اوپر سے اس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، کبھی ایک ملک کے خلاف اور کبھی دوسرے ملک کے خلاف. تقریباً ہرزہ سرائی کے زمرے میں آتی ہیں وہ تمام باتیں جو اس وقت ہندوستان کے مختلف ڈپلومیٹس کر رہے ہیں، مختلف پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں. اور جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہندوستان آہستہ آہستہ نہ صرف پوری دنیا میں اپنا پولیٹیکل اثر و رسوخ کھو رہا ہے، بلکہ وہ تنہائی، وہ سفارتی تنہائی جو وہ پاکستان کے لیے بہت عرصے سے پلان کر رہا تھا، وہ ڈچ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا، اور عملی طور پر جا کر کبھی ایف اے ٹی ایف میں اور کبھی اور جگہوں پہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آج ہندوستان اس بھنور میں خود پھنس چکا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں جی بلوچ صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ جی تو ہم بات کر رہے تھے ملٹری ڈپلومیسی کی جو پاکستان نے دنیا کے اندر کی، اور امن کا دائی بھی ہے پاکستان، اور امن کو ثابت کر کے، امن کو قائم کر کے پاکستان نے دکھایا بھی کہ پاکستان کر سکتا ہے. کتنا بڑا میسج ہے انڈیا کے حوالے سے، خاص طور پہ جو سفارتکاری ان کی ہے، دام سام ڈھنڈ بید، جس طرح کی وہ چانکیا ڈپلومیسی کے اوپر یا چانکیا فلسفی کے اوپر چلتے رہے. کتنا بڑا میسج ہے کہ فیل ہو چکی ہے. اب دنیا ہندوستان کی نظر سے پاکستان کو نہیں دیکھ رہی، جبکہ پاکستان کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ دنیا ہندوستان کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہندوستان نے اپنے آپ کو irrelevant کر دیا ہے. نہ معلوم کیوں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا. ٹھیک ہے، آگے میں اس طرح جا رہا ہوں کہ military diplomacy is also part of Pakistan's overall what we call it technically peace diplomacy. اور آج ہی میرا آرٹیکل نیشن میں چھپا ہے، دیکھ لیجئے گا ضرور اس میں. تو اس میں بیسیکلی پیس ڈپلومیسی کا what is that I have tried to explain to the readers کہ ایک اسٹیٹ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے بارڈرز میں رہیں ٹھیک رہیں. امیڈیٹ جوابداری آپ کی ضرور ہے اپنے لوگوں پہ، اپنے ٹیریٹری میں، لیکن ایک سویلائزیشنل ہوتی ہے جوابداری، رسپانسبلٹی، جس کا جو ہے وہ پاکستان نے جو نبھائی ہے، اور پروفیشنلی نبھائی ہے، اخلاق کے حساب سے نبھائی ہے، اور قانون کے مطابق اور انسانیت کے ناطے سے نبھائی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج کیا نکلے. لیکن اس کے برعکس اب ہندوستان کو چونکہ آپ نے کہا ہے تو اس کو میں لاتا ہوں کہ 10 گنا بڑا کنٹری، اپنے آپ کو ریجنل ہیجمون بنانے والا، اپنے آپ کو عرب سمندر بحر عرب کا مالک سمجھنے والا، اور فیوچر بڑا پاور بننے والا، وش گرو بننے والا، was not even bold enough to say a single word. جب وہاں پہ جو بچے تھے 164 بچیاں جب ماری گئی ہیں، ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. کیا اخلاق ہے ان لوگوں کا، کیا انسانیت ہے، کیا بڑا ملک ہے یہ، کیا بڑی تہذیب کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹولہ ہے، اس کو بھول جانا چاہیے. انشاءاللہ وہ اپنے نتیجے پہ پہنچیں گے. ہم آتے ہیں اپنے اس پر کہ یہ جو پیس ڈپلومیسی ہے، اس سے آپ کے کیا، آئی تھنک وی ہیو ٹو تھنک. ہمیشہ ہم سوچتے ہیں جب بھی ڈپلومیسی کی کہ آخرکار ہمارے ملک کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، ماں سوائے الفاظی کے. کیا ہمارا عام آدمی بھی، اور بلیو نہیں، ہم یہ جو باہر ہوتے ہیں ہمارے پتہ نہیں کیسے کیا امیج ہے ڈپلومیٹس کا، لیکن ہمارے مرکز
निगाह और ध्यान हमेशा लोग पाकिस्तान के होते हैं, चाहे वो बाहर हो रहते हो हमारे करीब करीब या पाकिस्तान में, कि उनके लिए क्या जा रहा है। बिल्कुल, तो हमने ये सोचना है। इस हवाले से ट्रांसमिशन का न्यूज़ का सिलसिला जारी है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हो रहा है, इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से, और इससे दुनिया का अमन जो है वो वाबस्ता है, दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है, और इस पे दुनिया के जो 8 अरब लोग हैं वो इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, इस्लामाबाद की पजीराई हो रही है, पाकिस्तान की अमन की सिफारतकारी जीत चुकी है। कश्मीरी पाबंदियों के बावजूद गलियों में निकलकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद किए हुए हैं, और इसके साथ साथ वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि एक दिन आएगा इसी तरह से कश्मीर का मसला भी हल होगा। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।